बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रज़ाई अज़ शौकत तानवी। झाड़े का सफ़र, साए साए करने वाली रात में शाएं शाएं करने वाली ट्रेन में शरीके सफ़र भी कौन? जुबान पे या खुदाया ये किसका नाम? मगर नहीं, ठहरिए तो सही, नाम का भला हमको क्या पता। नाम तो नाम, सूरत तक नहीं देखी थी। अलबत्ता इतना मालूम था कि हसीन है और बेहद हसीन। इसकी दिलफरेबी की कसम बगैर देखे हुए इस तरह खा सकते थे जिस तरह बगैर खुदा को देखे हुए। सच्ची तो सच्ची, झूठी कस्में भी जब चाहे खा सकते हैं। अरगवानी रज़ाई, जिस पर कामदानी के सितारे बिखरे हुए थे, इस पैकर नाज के हुस्न को छुपा छुपा कर चमका रही थी। ये रज़ाई लखनऊ की बनी हुई थी, इसलिए कि रज़ाई में कामदानी बनाने का सलीका और सलीका से ज्यादा फुर्सत भला किस शहर को कहाँ नसीब। कामनी गोट में सलमा सितारे का वो काम देखने वाली नजरों को झपकाए बगैर नहीं रह सकता। किस्मत हो तो ऐसी कि मुकाबिल वाली सीट पर हमको भी निहायत कुशादा जगह मिल गई। सिर्फ एक मुसाफिर कोने में सुकड़ा हुआ बैठा था, जिसके पास ओढ़ने को कुछ ना था। धोती का पेच खोलकर पैरों पर डाल लिया था कि दिल को समझा सके कि हम भी कुछ ओढ़े हुए हैं। इस शख्स को बैठना ही चाहिए था, इसलिए कि अगर लेट जाता तो वाकई सर्दी लग जाती। सर्दी तो खैर अब भी लग रही होगी, मगर जितनी लगना चाहिए इतनी ना लग रही होगी। बहरहाल इस शख्स के मुतालिक गौर करने की फुर्सत है ही किसको। होलडाल को खोलकर सीट पर अपना कब्जा जमा लिया और गौर करने लगे कि आज किसका मुंह देखकर उठे थे। जरा गौर तो कीजिए, एक हसीन औरत, तन्हा सफर और फिर लंबा सफर। लंबे सफर का अंदाजा सोने के अंदाज से हो रहा था। कैसी बेफिक्री की नींद थी, वाकई जवानी सो रही थी। सचमुच हुस्न हिफाजत कर रहा था। जी चाहता था कि इस वक्त कहीं से एक सितार मिल जाए और ख्वाबे नाज से मुतालिक जितनी ठुमरियां, दादरे या गजलों के अशआर हमको याद हैं, सब गा कर रखते हैं। ऐसा मालूम हो रहा था कि रूह गुनगुना रही है और हम झूम रहे हैं, या हम झूम रहे हैं और हम ही गुनगुना रहे हैं, या रूह झूम रही है और हम गुनगुना रहे हैं। बहरहाल झूमना और गुनगुनाना तो बिल्कुल यकीनी था। अलबत्ता तकसीम कार का सही अंदाजा इस वक्त आसानी से नहीं हो सकता था। हमने इसी आलम जज्ब शुक्र में अपने होल्डान को बहुत करीना से सीट पर रख दिया। करीना से मतलब ये कि रेशमी स्वाजनी जो पहले सबसे नीचे रखी हुई थी ताकि सफर में खराब ना हो, सबसे ऊपर बिछा दी, ताकि जब वो अपने दिल फरेब रजाई का एक गोशा उठाकर अपने होशरबा मुखड़े को बेनकाब करें तो बिस्तर की कम हैसियती से हमारे मुतल्लिक कोई ऐसी राय काम ना करें कि हमको इस राय के तब्दील करने में ख्वाह कुछ वक्त सर्फ करना पड़े। फूलदार तकिया ऊपर और सादा नीचे रख दिया। विलायती कंबल निकाल कर लोकल कंबल होल्डान की जेब में रख दिया। इरादा था कि बस यही कपड़े पहने हुए लेट जाएंगे, मगर अब ये राय तब्दील कर दी। शब ख्वाबी के रेशमी सूट की जरूरत निहायत शिद्दत के साथ महसूस हुई, वरना जाहिर है कि वो यही कहती अपने दिल में कि अजीब जानगू है जिसको सोने और जागने का एक ही लिबास होता है। हाय, इस वक्त ड्रेस गाउन ना हुआ, ऊनी ना से ही रेशमी से ही, मगर कुछ तो बाहर दे ही जाता। बहरहाल लेट गए, रजाई की तरफ हमतन मुतवज्जा और रजाई हटने के हमतन मुंतजिर। इसका हसीन होना तो खैर तय था, काश हुस्न के साथ साथ सिंगल भी होती ताकि, मगर खैर ये बात तो बहुत कबल अज वक्त है। मालूम नहीं इसके वालिदैन इस निस्बत को मंजूर भी करेंगे या नहीं, लेकिन एक बात है कि वालिदैन का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, इसलिए कि वो इस कदर आजाद ख्याल है कि तन्हा सफर कर रही है, और सिंगल भी इसीलिए है कि ना तो कोई बच्चा है और न बच्चे का बाप। ये भी समझने की बात है कि अगर इस हसीना की खुदा न ख्वास्ता शादी हो चुकी होती तो ऐसी हसीन बीवी को तन्हा सफर करने की इजाजत मुश्किल से ही कोई शोहर दे सकता था। तो गोया इसकी शादी नहीं हुई है, मगर एक मुसीबत ये भी तो थी कि हमारी शादी हो चुकी थी। मगर सुनिए तो सही, अगर हो भी चुकी थी तो क्या, अव्वल तो इस बेचारी को इसकी खबर ही क्यों कर हो सकती है, और खबर हो भी तो दूसरी शादी कोई गुनाह तो नहीं। शफकत मामू ने दूसरी शादी की थी, पहली बीवी मैके में रहती थी और दूसरी बंगला में।
ان کو عدالت کی مقرر کی ہوئی رقم دی جاتی تھی اور ان کو سب کچھ۔ ان کے بچوں کے بھی یہی باپ تھے اور ان کے بچوں کے بھی۔ مگر صاحب یہ دھوتی اوڑھنے والا اور اس سردی میں سکڑنے والا مسافر بھی عجیب بے حس تھا، یعنی اس کو سونے اور سردی کھانے کے علاوہ گویا اس کی خبر ہی نہ تھی کہ عین اس کے سامنے ایک فتنہ بیدار ہے اور فتنہ گر مہوئے خواب ہے۔ حالانکہ ازوائے قاعدہ اس بے بستر مسافر کو ہم سے زیادہ خوش نصیب ہونا چاہیے تھا، اس لیے یہ پہلے ہی ان کا ہم سفر تھا، جن کے شریک سفر ہونے کی سعادت ہم کو اب حاصل ہوئی تھی، اور کرینہ یہ بتا رہا تھا کہ یہی سفر ہمارا حاصل زندگی بن کر رہے گا۔ لیٹے لیٹے ایک دم خیال آیا کہ یہ جو ہم سگریٹ پی رہے ہیں اس کا درجہ بیڑی سے کچھ یوں ہی سا بلند ہے، اور سب سے بڑا نقص اس کمبخت سگریٹ میں یہ ہوتا ہے کہ ناظرین کو اس بات کا اندازہ کرایا ہی نہیں جا سکتا کہ یہ سگریٹ ایک آنا پیکٹ والا نہیں بلکہ 2.5 روپے ڈبے والا ہے۔ اس کی لے دے کر بس یہی ایک ترکیب ہے کہ سگریٹ لبوں میں دبا کر اس کا ڈبہ آدمی اپنے ہاتھ میں لیے رہے۔ سگریٹ ایک سرے سے نہ پینا بھی اپنے کو بیوقوف ثابت کرنے کے برابر ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ نہایت آسانی سے یہ سوچ سکتی تھی کہ جس شخص میں اب تک سگریٹ پینے تک کا بلوغ نہ پیدا ہوا، اس میں ایک عورت کی پذیرائی کا شعور کیوں کر ممکن ہے۔ یاد آیا کہ اٹیچی میں پائپ رکھا ہوا ہے، ایک دم اچھل پڑے، طبیعت باغ باغ ہو گئی، بلکہ پسلی پھڑک اٹھی نگائے انتخاب کی۔ واقعی پائپ اس قسم کے مواقع کے لیے نہایت آزمودہ چیز ہے۔ پائپ پینے والے کی طرف تو عورت اس طرح کشاں کشاں آتی ہے جس طرح، خیر اس وقت کوئی تشبیہ یاد نہیں آ رہی ہے، بہرحال عورت پائپ کی طرف کھینچتی ضرور ہے۔ ہم نے بستر سے اٹھ کر فوراً اٹیچی سے پائپ نکالا، تمباکو کا ڈبہ برآمد کیا اور اپنے حسین شکار کے لیے پائپ سے مسلح ہو کر پھر لیٹ گئے۔ معلوم نہیں اس قسم کے امتحانی مواقع پر سب کا دماغ اس قدر حاضر ہو جاتا ہے یا قدرت نے یہ خصوصیت ہم ہی کو عطا کی ہے کہ بلا کی سوجھ بوجھ ہو جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر نظر فوراً پہنچ جاتی ہے۔ مثلاً اس وقت ہم کو خیال آیا کہ ہم روشنی کے رخ پر لیٹے ہوئے نہیں ہیں اور ہمارے چہرے پر اندھیرا ہے۔ اگر ہم اس رخ کو بدل دیں، یعنی تکیہ اس طرف رکھ دیں جدھر فی الحال پالکی ہے، تو چہرے پر روشنی پڑنے لگے گی اور دیکھنے والوں کو رنگ نکھرا ہوا نظر آئے گا۔ یاد رکھیے کہ بجلی کی روشنی رنگ کے نکھار کے لیے نہایت مجرد تسلیم کی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی مانی ہوئی بات ہے کہ یہ سانولا سلونا رنگ ہوتا ہے نا، اس کو اگر اندھیرے میں رکھا جائے تو چہرے کا نمک کالا نمک نظر آتا اور بلا وجہ انسان کو سیاہفام ہونے کی ندامت برداشت کرنا پڑتی ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ موقع اس قسم کی ندامت کا نہ تھا۔ ہم نے فوراً ہولڈان کا رخ بدل دیا اور رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر دل ہی دل میں کہنے لگے کہ دیکھیں کہ اب ادھر جاتا ہے پروانہ یہ ادھر آتا ہے۔ مگر صاحب قیامت کی جوان اور الہڑ الہڑ جوان نیند تھی کہ کروٹ تک بدلنے کا ہوش نہ تھا۔ ٹرین کی جنبشوں سے رضائی کے ریشم میں ہلکی ہلکی لہریں پیدا ہو رہی تھیں، اور ان لہروں کی وجہ سے کامدانی اور بھی جگمگ جگمگ ہو رہی تھی۔ معلوم ہوتا تھا کہ کسی لالازار میں کسی بہت بڑے سرمایہ دار جگنو کی بارات آئی ہوئی ہے، یا بحیرہ احمر میں ایک دم سے تمام ستارے غسل کرنے کے لیے اتر آئے ہیں۔ مختصر یہ کہ رضائی جاگ رہی تھی اور رضائی والی تھی کہ کسی طرح جاگنے کا نام ہی نہ لیتی تھی، اور یہاں دماغ تھا کہ اس کے جاگنے کے بعد پیش آنے والے واقعات کے تصوروں کا گویا میلہ لگایا ہوئے تھا۔ تقریب ملاقات کی بے شمار تجویزیں ذہن میں آ کر رد ہو رہی تھیں۔ تعارفی مکالمے کی ریہرسل پر ریہرسل دل ہی دل میں ہو رہے تھے، اور اپنے سوالات کے ساتھ ان کے جوابات بھی ذہن رسا خود ہی دے رہا تھا کہ ہم ان سے کہیں گے معاف کیجیے گا غالباً 2 بجے ہوں گے، وہ جی ہاں شاید 4 ابھی نہیں بجے، ہم تو کیا آپ بھی بھوپال تشریف لے جا رہی ہیں، وہ جی ہاں تو کیا آپ بھی بھوپال ہی جا رہے ہیں، ہم جی ہاں بھوپال، مجھ کو وہاں کی ایک ادبی انجمن کی سالانہ اجلاس کی ایک نشست کی صدارت کرنا ہے، وہ جناب کا اسم مبارک، ہم مجھے کاشف الکلامی الہاپڑی کہتے ہیں، روزنامہ غروب کا مدیر اعلیٰ ہوں، وہ اوہ آپ کاشف صاحب ہیں، میں نے تو آپ کا نام اکثر سنا ہے، آپ کی کتاب شکور و نصیباً میرے کتب خانے میں موجود ہے، بڑی مسرت ہوئی آپ سے مل کر، ہم
جو الفاظ میرے جوزف دماغ میں محدود و تخلیل تھے وہ آپ نے ارشاد فرما دیے۔ اب میں اپنے جذبہ مسرت کو معذور تکلم پاتا ہوں اور زبان بے زبانی ہی کو ترجمانی کا ذریعہ بناتا ہوں۔ وہ ماشاءاللہ صرف قلم ہی کا جادو نہیں بلکہ گفتگو میں بھی وہی تحریر والا سحر موجود ہے۔ میں دریافت کر سکتا ہوں کہ آپ کا یعنی اسم وہ جی میرا نام ناہیدہ درخشاں ہے۔ میرے والد خان بہادر تغرل خان کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ اچھا اور آپ کے وہ جی نہیں بس میرے اور کچھ نہیں، میں ابھی رضائی میں یکایک جنبش ہوئی اور یہاں ہمارا ریہرسل ختم۔ بالوں پر ایک ہاتھ پھیر کر دل ہی دل میں کہا کہ آخر آمد زرپش پردہ تقدیر پدید، مگر وہ جنبش کامدانی کے ستاروں کو جگمگا کر رہ گئی۔ ایک لہر سی آئی اور پھر سطح پر سکون طاری ہو گیا، مگر یہ اچھا ہی ہوا، اس لیے کہ ایک نہایت شدید غلطی کا احساس فوراً ہی ہم کو ہوا کہ ہم نے یہ کیا غضب کیا تھا کہ سر پر ہاتھ پھیر کر بالوں کو درست کرنے کی کوشش کی۔ حالانکہ یہ بات ہم کو پہلے سے معلوم تھی کہ خواتین عام طور پر بنے سورے بالوں کو پسند نہیں کرتی، بلکہ وہ مردوں کے بالوں میں ایک مستقل جولیدگی دیکھنا چاہتی ہیں۔ روکھے سے بال تھوڑے سے الجھاؤ کے ساتھ اگر کسی مرد کے سر پر ہوں تو عورتیں اس کو آسانی کے ساتھ ادبی قسم کا آدمی سمجھ لیا کرتی ہیں، اور بنے ہوئے بالوں والے مرد کے متعلق تو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کسی تھیٹر کا ایکٹر ہے یا کسی دفتر کا بابو۔ دوسرے یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ الجھے ہوئے نیم پریشان بالوں کے ساتھ پائپ بھی خوب سجتا ہے، اور اس سے آدمی کے مفکر ہونے کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ ہم نے بالوں پر دو ہاتھ بے ترتیبی سے ادھر ادھر پھیر کر ان کو منتشر کر دیا۔ اس طرح دل پر سے یہ بوجھ اتر گیا کہ اب ہم کم از کم خوبصورت بلا کے ہیرو نظر آئیں گے، اور نہ حاکم پرگنہ کے اہل مد اور نہ کسی کے اہل خانہ۔ دماغ تو ان احتیاطوں میں مصروف تھا کہ رضائی والے سربستہ راز کے مستقبل پر کھوج تھی، تو کیا واقعی اس کا نام ناہید درخشاں ہوگا؟ بہرحال ناہید درخشاں نہ سہی، طاؤس رقصاں سہی، ماں کا نہ سہی، مگر ہوگا یقیناً کوئی نہایت ہی ادبی قسم کا گنگناتا ہوا نام، اور اس نام سے پہلے جب اس میں آنسا لگا دیا جائے تو واقعی یہی معلوم ہوگا کہ کامدانی پڑی ہوئی ارغونی رضائی میں کامدار کامنی گوٹ لگا دی گئی ہے۔ اس قسم کی شریک زندگی ایک شوہر کو کس قدر بلند کر سکتی ہے، اس کا اندازہ ہر ایک نہیں کر سکتا۔ حد یہ ہے کہ وہ شریک سفر دھوتی اوڑھنے اور سردی کھانے والا مسافر بھی نہیں کر سکتا، جو جمال ہمنشی کی دولت سے مالا مال ہونے کے باوجود محروم تھا۔ دراصل یہ لوگ آدمی تھوڑے ہی ہوتے ہیں، چوپائے ہوتے ہیں، مگر اس وقت ہمارا مستقبل ہمارے پیش نظر تھا، چمکتا ہوا، جگمگاتا ہوا، معطر لطیف حسین۔ بات یہ ہے کہ زندگی کا بہت بڑا حصہ اسی شرمندگی میں گزر گیا ہے کہ کوئی تقریب ہو، کوئی اجتماع ہو، کوئی محفل ہو، ہم اپنی اہل خانوں کو ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ سب اپنی اپنی بیویوں کو چمکاتے ہوئے اور خود چمکتے ہوئے آتے ہیں، اور ہم واحد حاضر بنے ہوئے ہر جگہ نظر آتے ہیں۔ نہ ہوتی بیوی تو کوئی غم نہ تھا، مگر بیوی موجود اور ہم تنہا خلوت آباد جلوت ویراں، گھر میں عیالدار، باہر بے وارثے۔ بات یہ ہے کہ ڈرتے ہیں کہ کہیں غلط ساری باندھ کر پہنچ جائیں، کوئی بھونڈی بات نہ کہہ دیں، سر کے بال گہواروں کی طرح نہ سمجھ لیے جائیں، ساری چمبر جوتے اور موزے کے رنگوں کا توازن اور تناسب مضحکہ خیز نہ ہو جائے۔ یہ تمام اندیشے محض اس لیے ہیں کہ بیگم صاحبہ کی تربیت بحیثیت ایک بیٹا ہوئی ہے، بحیثیت مس بابا کی نہیں ہوئی ہے، اسکول اور کالج میں پڑھی ہوئی نہیں ہے۔ ایسی بیوی کو محفل میں لے جانا کسی وقت بھی خطرے سے خالی نہیں، مگر اب انشاءاللہ العزیز یہ کمی پوری ہو جائے گی۔ اب ہم بھی سوسائٹی میں بیوی کافر والا کوٹ اپنے کندھوں پر ڈال کر احباب سے سرخروئی کے ساتھ بات کر سکیں گے، اور اب ہماری مسز کو بھی نکرائی تلائی اور گنگا جمنی کہہ پارٹیوں کے سبزازاروں پر زمرے برساتے اور رقص کرتے نظر آئیں گے۔ ہمارے منہ میں سگار ہے، ہاتھ پتلون کی جیب میں، اور ٹہل رہے ہیں۔ وہ ایک حسین تیتری کی طرح اس صوفے سے اس صوفے پر اور اس صوفے سے اس صوفے پر اٹھتی نظر آ رہی ہیں۔ ہائے کیا زندگی ہوگی! سوچتے سوچتے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور دل خود بخود گنگنانے لگا۔ میں چمن میں چاہے جہاں رہوں، میرا حق ہے فصل بہار پر۔ یکایک رضائی میں پھر جنبش ہوئی،
ستارے جھلملائے، نظریں بہکیں اور ریشم کے اس چھوٹے سے سمندر میں ہلکا سا طوفان آیا اور معلوم ہوا کہ ان کو کچھ زیادہ سردی لگ رہی ہے، اس لیے کہ پیر کچھ سکڑ گئے تھے اور رضائی کے نیچے جسم کچھ سمٹا ہوا سا نظر آ رہا تھا۔ دل نے فوراً ایک لاجواب تدبیر سجائی، دماغ نے تائید کی اور ہم ایک دم بستر سے نکل کر ٹرین کے فرش پر کھڑے ہو گئے۔ ولایتی کمبل اٹھا کر اس زرکار رضائی پر آہستہ سے ڈال دیا۔ دیکھیے، اس کو کہتے ہیں سمجھ بوجھ۔ گویا وہ سو رہی ہیں اور ہم نے اپنا جادو جگا لیا۔ اب جب وہ بیدار ہوں گی اور اپنے اوپر اس کمبل کو دیکھیں گی تو ان کے سوالیہ نشان بنے ہوئے حسین چہرے کے سامنے ہمارا صرف مسکرا دینا کافی ہوگا، اور اس مسکراہٹ پر ان کی وہ محجوب شکر گزاری اور ہماری شرافت کا وہ خاموش اعتراف بجائے خود نہایت لاجواب قسم کا تعارف ہوگا۔ اس قسم کے تعارف میں عدم واقفیت والی بیگانگی اور تکلف بالکل نہیں ہوتا، بلکہ دراصل تعارف تو پہلے ہی حاصل ہو چکا ہے، کچھ یوں ہی سی خانہ پوری باقی رہ جاتی ہے۔ مقصد تو یہ ہے کہ ان کے دل میں جگہ پیدا کرنے کا ذریعہ چونکہ رسمی تعارف نہ ہو سکتا تھا، لہٰذا من جانب اللہ یہ ترکیب ذہن میں آ گئی اور ہم خوش ہو کر گنگنانے لگے۔ ہائے اس اون کے کمبل کی یہ قسمت غالب، جس کی قسمت میں ہو محبوب کی سردی کھونا۔ ٹرین کی رفتار سست ہونے لگی، شاید کوئی اسٹیشن قریب تھا۔ چند ہچکولے کھانے کے بعد ٹرین ٹھہر گئی اور ٹرین کے ٹھہرتے ہی ہمارے ہی ڈبہ میں مسافروں کا وہ سیلاب آیا ہے کہ الہی توبہ! گٹھری نما پگڑ باندھے ہوئے درجنوں لٹ باز، گونگٹ نکالے ہوئے، بچوں کو چمٹائے ہوئے 20 عورتیں، اور پھر ان سب کا سامان، بستر، پوٹلے، پوٹلیاں، مختلف قسم کی ترکاریوں کے جھابے، برتنوں کی بوریاں، گھی کے پیپے، حکے، ٹوکرے، ٹوکریاں۔ ایک آفت ہی تو آ گئی۔ کسی نے کسی کے سر پر قدم رنجا فرمایا تو کسی کا لے پالک بن کر گود میں بیٹھ گیا، کوئی کسی سے ہاتھا پائی میں مصروف ہو گیا اور کسی نے محض مباحثہ کافی سمجھا۔ خود ہمارے بستر پر ایک محترمہ ایک گھس کا گھونگھٹ نکالے اپنے لخت جگر کو کلیجے سے لگائے دودھ پلا رہی تھیں، اور ان کے دوسرے صاحبزادے ہمارے پھولدار تکیے پر بیٹھے اپنے والد بزرگوار کو بھی وہیں بیٹھ جانے کی تاکید فرما رہے تھے، مگر خود ہم اپنی بستر کی طرف سے بے فکر رضائی والی کا سپر بنے کھڑے تھے کہ کوئی ان کے خواب ناز میں مخل نہ ہو۔ مگر آخر کب تک؟ جب لوگوں کو کہیں جگہ نہ ملی تو ادھر بھی متوجہ ہوئے اور ہم نے ایک گھنوار کو دھکیلتے ہوئے کہا، آنکھیں ہیں منہ پر یا نہیں؟ دیکھ رہے ہو کہ ایک عورت لیٹی ہے اور گھسے پڑتے ہو؟ لیٹی ہیں تو اٹھا کے بٹھاؤ ان کو بابو جی، ہم آخر کہاں بیٹھیں گے؟ کلو کی ماں، بیٹھ ادھر تو۔ نہیں، یہاں کوئی نہیں بیٹھ سکتا۔ بیٹھ کیسے نہیں سکتا؟ ہم نے بھی ٹکٹ لیا ہے۔ نہیں مانو گے تم؟ ارے بھائی کہیں اور بیٹھ جاؤ، میرے بستر پر بیٹھ جاؤ۔ رضائی کو پھر جنبش ہوئی، کمبل کھسکا، تارے جگمگائے اور استغفر اللہ کہتے ہوئے ایک بزرگ رضائی سے برآمد ہو کر بیٹھ گئے۔ ہم نے مسافروں سے لڑتے لڑتے ان بزرگ محترم کو دیکھا۔ اگر گاڑی کھڑی نہ ہوتی تو شاید زنجیر کھینچ لینے کو دل چاہتا، مگر اب اس بوڑھی گھوڑی کی وہ لال لگام دیکھ رہے تھے جس پر کامدانی کا ہر تارا معلوم نہیں رو رہا تھا یا ہنس رہا تھا۔ دھوتی اوڑھنے والا مسافر اب تک بیٹھا ہوا سو رہا تھا اور کمبل کے باوجود ہماری نیند غائب تھی۔